बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आलमी मालियाती फ़ंड IMF के वफ़द से, जो पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुका है और उसके दौरे के हवाले से तफासील भी सामने आना शुरू हो गई हैं। ये कहा गया है आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से कि सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होगी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम लेवी आयद करनी होगी। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अल-मारूफ डार अंकल ने भी खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कहा 600 अरब नहीं, 800 अरब नहीं, बल्कि कितने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे पाकिस्तानी अवाम पर। पाकिस्तानी अवाम जिसका ऑलरेडी पहले ही टैक्सों के नीचे सुरमा निकल चुका है, उसके सुरमे को मजीद पीसा जाएगा 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाकर। IMF ने भी एलामिया जारी किया और कहा कि माइक्रो और मैक्रो इस्लाहात करनी होगी। पाकिस्तान के माशी निज़ाम में ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के कम से कम होते जा रहे हैं और ख़तरनाक हद तक कम होते जा रहे हैं और ख़तरनाक सतह तक पहुँचते जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर टैक्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रिमार्क्स सुनाई दिए। आज की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान की अवाम ताकत का सरचश्मा, पाकिस्तानी अवाम, उस पर 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। ये खबर और ये एक नई कारपेट बॉम्बिंग का आगाज़ किया आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अल-मारूफ डार अंकल ने। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद बंगश की तब्दीली के बाद अब IG खैबर पख्तूनख्वा को भी तब्दील बिलाखिर कर दिया गया है। गुज़िश्ता कई रोज़ से ये खबरें चल रही थी कि IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वज़ीर को नया IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया जा रहा है, लेकिन अब ये तैनाती की गई है अख्तर हयात खान गंडापुर की, जो कि हज़ारा के DIG भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ जगह पर खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। अख्तर हयात गंडापुर को नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में मौज़म जा अंसारी की जगह। इस हवाले से बहुत से तबसरे किए जा रहे हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि पुलिस लाइन मस्जिद बम धमाका बड़ी वजह बना मौज़म जा अंसारी के तबादले की, और बाज़ लोग इसकी वजूहात कुछ और रिश्तेदारियों के हवाले से और ताल्लुकदारियों के हवाले से बयान कर रहे हैं। इस हवाले से भी आगे चल के बात करेंगे। आज सुबकदोश होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में नमाज जुमा अदा की, जिसके बाद पुलिस के अफसरान और जवानों से पश्तो में एक मुख्तसर अलविदाई खिताब किया। जाने वाले अपना ओहदा अपना चार्ज छोड़ने वाले IG मौज़म जा अंसारी ने, उनका क्या कहना था आप भी देखिए। सुमरा पुलिस जवानान दी और सुमरा अफसरान दी और सुमरा आवाम दी टोल सरा इंशाल्लाह दा जंग बगटू दादा बिना खबर न दा दादा खोले खबर न दा इंशाल्लाह दादा हौसले खबर दा और हौसले जमुंग ना दा सोक दा मुंता शिकस्त नशी वर्कवा देखो जजाकल्ला खुशाल से इज्जतमंद से दा नवे कमांडर IGP से हम लगले दी और इंशाल्लाह पर दे साथ मुंगा टोल यो यू और इंशाल्लाह यो बस जज़ाकल्ला और मखदा खादा टोल होता जमा देर दुआगाने दी और जमा दा ख्वास दे जे तासु माला हम दा दुआगाने हो की छे दा इज्जत सरा और दा सेहत सरा अल्लाह पाक मुंबा अल्लाह खुशहाल साथ सर अल्लाह खैर साथ इंशाल्लाह मेहरबानी जी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सुबकदोश होने वाले IG मौज़म जा अंसारी पश्तो में अपने जवानों का हौसला बुलंद कर रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि वो उसी तरह डटे रहें, उसी तरह मुकाबला करें हालात का जिस तरह के उन्होंने पहले किया है। नए IG आ चुके हैं अख्तर हयात गंडापुर, और एक ऐसे वक्त में आए हैं कि जब सूबे में दहशतगर्दी दिन ब दिन फैल रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में भी इजाफा हो चुका है। अब अख्तर हयात खान की कारकर्दगी एक बहुत फोकस में और टारगेट में होगी कि नए IG खैबर पख्तूनख्वा क्या इकदामात उठाते हैं। इसके अलावा जी पाक बहरिया के ज़ेर तमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का आगाज़ आज कराची
میں ہو گیا ہے جو 14 فروری تک جاری رہے گی. 50 سے زائد ممالک کے نمائندگان اس بحری امن مشق میں شریک ہیں. پاکستان کی سمندری حدود اور پاکستان کی سرحدوں کی محافظ پاکستان نیوی کے زیر اہتمام یہ ایکسرسائز ہوتی ہے اور آج پھر اس ایکسرسائز کا آغاز ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کچھ الیکشنز کا, کچھ انتخابات کا, کچھ سیاسی صورتحال کا. اور خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہونے ہیں 16 مارچ کو, اور پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفوں کے باعث یہ ضمنی الیکشن ہونے ہیں, اور اب مستعفی ہونے والے پی ٹی آئی کے اراکین ہی ان نشستوں پر دوبارہ امیدوار ہیں. ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے 2 مراحل میں 2 فیزز میں ہوں گے. خیبر پختونخوا میں پہلے مرحلے میں 16 مارچ کو پولنگ ہوگی 8 حلقوں میں, جبکہ دوسرے مرحلے میں 16 حلقوں میں پولنگ 19 مارچ کو ہوگی. 8 قومی اسمبلی کے نشستوں کے لیے 76 امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. پہلے فیز میں NA4 سوات, NA17 ہری پور, NA18 سوابی, NA25 نوشہرہ, NA26 نوشہرہ, NA32 کوہاٹ, NA38, NA38 ڈیرہ اسماعیل خان اور NA43 خیبر. یہ وہ حلقے ہیں, یہ وہ 8 حلقے ہیں جن میں 16 تاریخ کو 16 مارچ کو حق رائے دہی استعمال کریں گے عوام. NA4 سوات کی نشست کے لیے 9 امیدوار میدان میں ہیں جن میں سابق وفاقی وزیر مراد سعید بھی شامل ہیں. NA17 ہری پور کی نشست پر سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان اور سابق MNA بابر نواز خان سمیت 8 امیدوار میدان میں ہیں. NA18 سوابی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت 11 امیدوار میدان میں ہیں. NA25 نوشہرہ کی نشست پر پرویز خٹک سمیت 9 امیدوار میدان میں ہیں. NA26 سابق MNA عمران خٹک سمیت 12 امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے. NA32 کوہاٹ سابق وفاقی وزیر شہریار افریدی سمیت 6 امیدوار ہیں میدان میں. ڈیرہ اسماعیل خان NA38 میں علی امین گنڈاپور, ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور سمیت 9 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, جبکہ NA43 خیبر میں سابق وفاقی وزیر نور الحق قادری اور سابق MNA شاہ جی گل افریدی سمیت 10 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان ضمنی الیکشنز کے حوالے سے ہوٹلز پر, چائے خانوں پر, حجاموں کی دکانوں پر, پبلک ٹرانسپورٹ میں یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان الیکشنز کا کیا فائدہ ہوگا. یہ الیکشنز بے سود ہوں گے, چند ماہ کے الیکشنز ہوں گے, منتخب ہونے والے کیا کر سکیں گے اور کیا عوام کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ عوام کی کیا سرائیاں اور عوام کے تحفظات اور خدشات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں, لیکن چونکہ ایک جمہوریت میں, جمہوری عمل میں ووٹ کا طریقہ کار اور ضمنی الیکشن کا طریقہ کار اور یہ تمام چیزیں وضع ہیں, اس لیے ان ضمنی الیکشنز کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے. اس حوالے سے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور آپ کو آئندہ پروگرامز میں ان ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز کے 2 روزہ دورہ ایبٹ آباد کی. ایبٹ آباد کے دورے کے دوران محترمہ مریم نواز نے پارٹی کے ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا. پارٹی کے ورکرز اور مریم نواز کے درمیان خاردار تاریں ہمیشہ کی طرح بچھائی گئی تھیں. ورکرز دور اور لیڈر سٹیج پر اور نام ورکرز کنونشن کا تھا. شدید بارش اور سردی میں ایک ہال کے اندر پورے ہزارہ ڈویژن کے 8 اضلاع سے 2-2.5 ہزار کے قریب کے لگ بھگ لوگوں کو جمع کیا گیا, جن سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی. محترمہ مریم نواز صاحبہ کے دورے سے قبل ہی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سردار مہتاب احمد خان بہت سی بارودی سرنگیں بچھا چکے تھے اور اس قسم کی گفتگو کر چکے تھے کہ جس سے سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہر طرف سردار مہتاب کی گفتگو, ان کے لگائے گئے الزامات, ان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا تذکرہ تھا. ایسے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے دورہ کیا. آج کے روز محترمہ مریم نواز نے ایبٹ آباد کے ایک دور افتادہ علاقے کے ایک ہوٹل میں
بعض پارٹی کے رہنماؤں اور عہدیداران سے ملاقات کی. یہ خبریں بھی آئیں کہ وہ شاید سردار مہتاب کو راضی کرنے کے لیے منانے کے لیے جائیں گی. محترمہ مریم نواز کی تقریر کے دوران جو تقریر انہوں نے فرمائی اس میں چند چیزیں ایسی تھیں جو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنی، جن میں ایک یہ تھی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو روٹی کی قیمت کا علم ہی نہیں تھا. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ روٹی 15 روپے کی ہے. سٹیج کے سامنے موجود جو پولیس کی خواتین اہلکار تھیں انہوں نے آواز لگا کر بتایا کہ بی روٹی 15 روپے کی نہیں بلکہ 25 روپے کی ہو چکی ہے. تسی ٹرے ہو پورے پاکستان دے عوام دا دکھاں دا تے غماں دا مداوا کرنے ہاں تے تساں آٹے دا تے لون صبون دا پا ہی نہیں پتا کہ آخے آدمی تساں دے بارے بے. اس کے علاوہ صوبہ ہزارہ اس وقت بنے گا جب 2/3 اکثریت مسلم لیگ نون کو دی جائے گی. بی یہ بھی بھول گئیں کہ ان کی جماعت کے پاس ماضی میں بھی ان کے والد کے پاس 2/3 اکثریت رہ چکی ہے. اس کے باوجود صوبہ ہزارہ جو کہ ہزارہ کے عوام کی ایک طویل اور پرانی جدوجہد کے بعد کا مطالبہ ہے، ایک ایسی جدوجہد صوبہ ہزارہ کی جس کے لیے ہزارہ کے عوام نے جان بھی دی ہے. 8 سے 10 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. بہت سے لوگ معذور ہو چکے ہیں. بہت سی تحریکیں صوبہ ہزارہ کے لیے چل چکی ہیں اور ہزارہ کے طول و عرض میں اس حوالے سے یہی ڈیمانڈ بارہا آتی رہی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی اور اس ڈیمانڈ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت ملنے کے بعد مسلم لیگ نون ہزارہ کا صوبہ بنا کے دے گی. یہ ان نعروں کا جواب دیا. اس کے علاوہ سردار مہتاب احمد خان جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں بلکہ ملک کے ایک نامور سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی آمد سے قبل بہت سی گفتگو کی جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی. اس گفتگو کو پرنٹ میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بہت کوریج ملی، بہت جگہ ملی. بہت سے ٹی وی ٹاک شوز میں سردار مہتاب احمد خان صاحب نے خود آ کر اپنے تقریر کے حوالے سے، اپنی پریس ٹاک کے حوالے سے، اپنے خدشات، تحفظات اور اپنی آبزرویشنز کے حوالے سے تفصیلی بات کی. لیکن ساتھ ساتھ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں اور بار بار یہ آج بھی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ سردار مہتاب احمد خان صاحب نے جو 30-35 سال تک مسلم لیگ نون کے ساتھ اقتدار کی سیاست میں حصہ لیا، اس میں 1997 کی اگر بات کی جائے تو 1997 میں سردار مہتاب احمد خان صاحب صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشست سے منتخب ہوئے، خود صوبائی اسمبلی کی نشست رکھی اور اپنے کزن سردار فدا کو ایم این اے بنوایا. اس کے بعد 2002 کے الیکشنز میں حمایت یافتہ امیدوار ڈاکٹر اظہر کو لائے اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر اپنے بہنوئی سردار ممتاز کو منتخب کروایا. اس کے بعد سردار مہتاب احمد خان نے 2008 میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر اپنے صاحبزادے کو ایم پی اے بنوایا. اس کے بعد 2013 کے الیکشن کے بعد جب وہ خود صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ گئے تو ان کی چھوڑی ہوئی نشست پر ان کے دوسرے بہنوئی سردار فرید ایم پی اے منتخب ہوئے. اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں سردار مہتاب نے خود بھی ٹکٹ مسلم لیگ نون کا نہیں لیا اور ان کے بہنوئی سردار فرید نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر کے جیپ کے نشان پر الیکشن لڑا. اس وقت سردار مہتاب احمد خان نے خود الیکشن میں حصہ نہیں لیا. سردار مہتاب احمد خان نے جو بہت سے الزامات لگائے مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت پر، اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ صوبائی قیادت وہ ہے کہ جو جنرل مشرف کی آمریت میں جنرل مشرف کی گود میں بیٹھی تھی. تو کچھ ایسا ہی سردار مہتاب احمد خان کے مخالفین کا بھی ان کے حوالے سے کہنا ہے کہ سردار مہتاب صاحب کے دائیں بائیں ان کے وہ رشتہ دار بھی موجود ہیں جن کو سردار مہتاب صاحب نے ضلع ایبٹ آباد کا نائب ناظم بنوایا، پھر اس کے بعد صوبائی اسمبلی کا ممبر بنوایا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد مسلم لیگ نون کا سینیٹر بنوایا. اور یہ وہی صاحب تھے جو جنرل مشرف کے ایبٹ آباد ریفرنڈم جلسے کے سٹیج سیکرٹری تھے. سردار مہتاب کے مخالفین نے اس حوالے سے ایک ویڈیو
اشتہار بھی جاری کیا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو جیپ والے ہیں یعنی جیپوں والے سمیت عوام کی حکمرانی کا راستہ روکنے والے انشاءاللہ عبرت کا نمونہ بننے والے ہیں۔ جی، آپ نے دیکھا کہ سردار مہتاب اور جیپ گروپ کے حوالے سے آپ نے یہ اشتہار دیکھا جو سردار مہتاب احمد خان کے مخالفین نے چلایا۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز جیپ کے نشان والے امیدواروں کے خلاف کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھنے والی بات بھی ہے کہ سردار مہتاب احمد خان خود تو مخالفت کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی اور اس کی قیادت کی، لیکن ان کے بہنوئی سابق کزن سردار فرید نہ صرف مسلم لیگ نون کے پروگراموں میں شریک ہو رہے ہیں، یہ وہی سردار فرید ہیں جو 2018 میں جیپ کے نشان پر الیکشن لڑے تھے، اور گزشتہ روز بھی مسلم لیگ کے ورکرز کنونشن میں آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سردار فرید محترمہ مریم نواز صاحبہ سے مل رہے ہیں، اور ان کو ملوا کون رہے ہیں؟ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں نون لیگ خیبر پختونخوا کے، اور جن کی سخت گروپنگ بتائی جاتی ہے سردار مہتاب کے اگینسٹ۔ 2018 کے الیکشن میں سردار مہتاب صاحب تو امیدوار نہیں تھے، لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی امیدوار تھے، اور وہ انہی سردار فرید کے ساتھ جن کا انتخابی نشان جیپ تھا ان کے ساتھ ہی صوبائی اسمبلی کی کیمپین بھی کرتے رہے۔ خود قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اور صوبائی اسمبلی میں جیپ والے امیدوار کے ساتھ کیمپین بھی کرتے رہے۔ اس جیپ والے امیدوار کو سٹیج پر دیکھ کر اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے بالا دیکھ کر بھی بہت سے کارکنوں نے سوالات اٹھائے، اور مریم نواز اور میاں نواز شریف سے بھی سوال پوچھا کہ کیا وہ اور دیگر باتوں کی طرح یہ بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے جیپ گروپ کے حوالے سے کیا کہا تھا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اگر دورہ ایبٹ آباد کی بات کی جائے تو کچھ متاثر کن، امپریسو یا اٹریکٹیو دورہ ثابت نہیں ہو سکا۔ مریم نواز اپنی تقریر میں بھی اس قدر کراؤڈ کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکیں جس کی توقع یا امید کی جا رہی تھی۔ ہوٹلوں کے افتتاح تک اور ورکرز سے دور رکھ کر ایک نمائشی، آرائشی اور ایک فرمائشی قسم کا دورہ دکھائی دیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایبٹ آباد کا، جس کے حوالے سے آئندہ چل کے بھی پروگرامز میں بات کریں گے۔ ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے شور نامدار جو کہ تند و تیز بیانات اور کریز کے باہر نکل کے کھیلنے کے باعث بہت مشہور ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا۔ وہ انٹرویو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہے، اور اس انٹرویو میں مریم نواز کے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دور دور تک مریم نواز ماضی مستقبل قریب میں وزیر اعظم بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اسی دن دفن ہو گیا تھا جس دن جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑی مزیدار، دلچسپ اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو جس طرح سردار مہتاب صاحب نے چشم کشا گفتگو کی، اسی طرح کی گفتگو کیپٹن محمد صفدر صاحب نے بھی کی ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد لوگوں کا اور تجزیہ نگاروں کا اور تبصرہ کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کے لیے جو مائن فیلڈز بچھائی گئی تھیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب مریم نواز کو اپنے خاندان کے اندر اور گھر کے اندر بھی مخالفت کا سامنا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب سے چونکہ میرا ایک ذاتی تعلق واسطہ رہا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ ایک سچی اور کھری بات کرنے والے شخص ہیں، اور وہ زیادہ دیر تک اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتے۔ بہت سی حقیقت پر مبنی گفتگو بھی کی ہے انہوں نے جس میں حقائق شامل ہیں۔ اب یہ حقائق مسلم لیگ نون کی قیادت کو ہضم ہو سکیں گے یا نہیں،
اس حوالے سے بھی آئندہ بات کریں گے اور آئندہ دنوں میں مزید خبریں آئیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سردار مہتاب احمد خان صاحب بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ کیا ان کے بہنوئی اور کزن سردار فرید ان کی مرضی اور منشا کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں یا ان کی مخالفت ہے اس میں؟ کیا ایسا ہے کہ سردار مہتاب احمد خان کے اپنے خاندان کے اندر ہی سیاسی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ان دراڑوں کو سامنے لانے کے بجائے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب کر دیا ہے؟ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آج ایک افسوسناک خبر بھی آئی اور وہ شعر ہے نا کہ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں. ممتاز شاعر، دانشور و ادیب امجد اسلام امجد انتقال کر گئے اور 78 برس عمر تھی. شورۂ آفاق ڈرامے وارث کے باعث بہت شہرت پائی، بہت مشہور ہوئے. ڈرامہ نگاری میں منفرد مقام رکھتے تھے امجد اسلام امجد. صدارتی اعزازات اور بہت سے ایوارڈز سے بھی نوازا گیا. 78 برس کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے ممتاز شاعر، دانشور، ادیب امجد اسلام امجد. اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی. ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد انشاءاللہ اب سوموار کے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ سونے دے والے.